अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। गजा में भूख, पाकिस्तान की फ्रेजाइल सियासी कैफियत, हुकूमत की इंतजामी मामलात में कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं, और इसके अलावा पीटीआई का एहतजाज, इन चारों मामलात पर बात होगी। और सबसे पहले हम गजा की बात करते हैं। गजा में तकरीबन 250 अफराद भूख से अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन 53,000 अफराद जो हैं वो बम धमाकों और इसराइली जारियत के नतीजे में अपनी जिंदगी खो चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी लाशें मलबे से बाहर हैं। मलबे में कितने लोग दबे हुए इसका कोई अंदाजा नहीं है। और अब इसराइल ने फलस्तीन को चारों तरफ से घेर लिया है। गजा के अंदर ना पानी जा सकता है, ना खुराक जा सकती है, ना दवाएं जा सकती हैं, ना ईंधन पहुंच सकता है। सिर्फ एक ही चीज इसराइल चाहता है, और वो ये कि किसी तरह ये तमाम जो 23 मिलियन फलस्तीनी हैं गजा की पट्टी में, ये गजा को छोड़कर यहां से चले जाएं। वो खाली कराना चाहता है। और पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, सब मुंह में लड्डू लिए बैठे हैं। किसी की कान पर जू नहीं देखती। बात जरूर करते हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम करने की किसी को कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। पाकिस्तान जैसे ममालिक अफगानिस्तान के साथ मिलकर, OIC के साथ, दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ, ईरान के साथ मिलकर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। तो एक बेबसी का आलम है। गजा में इस वक्त एक करबला का सा मंजर है। ना पानी है, ना खुराक है, ना दवाएं हैं, और वहाँ पर अब भूख से लोग मरना शुरू हो गए, और आलमी ज़मीर खामोश बैठा है। दूसरी बात, पाकिस्तान की फ्रेजाइल कैफियत जो है पॉलिटिक्स की, उसमें एक तो पीटीआई का एहतजाज है ही जो अब सामने नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो नाअहलियाँ शुरू हुई हैं, आज पंजाब असेंबली में हमने एक अजीब मंजर देखा। पंजाब असेंबली में एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन के लोग आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों और लातों की बारिश कर दी। और ये मनाजिर अब हमें असेंबली के उस मुक़द्दस ऐवान में नजर आ रहे हैं, जिसपे छत के ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला होता है। वहाँ पर मार पिटाई हो रही है, जहाँ पर वो पाकिस्तानी जो इस वक्त गुर्बत और महंगाई से लड़ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपना पेट काट कर जो अब तनख्वाहें अदा करते हैं, जो पैसे अदा करते हैं, इस ऐवान के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत हमें वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। गजा की मैंने बात की, तो पाकिस्तान जो है क्या कुछ कर सकता है। एक फिर वापस आते हैं, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि पाकिस्तान खारजा तौर पर, खारजा महाज पर कितना एक्टिव है। कोई शक इसमें नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ था, या ईरान और इसराइल का जो मामला था, इसमें पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया। लेकिन ये भी नजर आ रहा है कि नायब वजीर खारजा इसहाक डार साहब जब जाते हैं बैरून मुल्क और बात करते हैं, तो वो एक मंझे हुए पाकिस्तान वजीर खारजा हमें नजर नहीं आते। उन्होंने हालिया बयान दिया, और उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी से जोड़ दिया, और इस पर बड़ी बात हो रही है। इस पर तरदीद की अता तारड़ साहब ने कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हट कर बयान किया गया है। तो पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको। और तरबूज का मवाजना है, ये मवाजना बहुत ही अनफेयर मवाजना है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि आफिया सिद्दीकी को जो सज़ाएँ दी गई वो गलत सज़ाएँ दी गई। आफिया सिद्दीकी का केस जिन लोगों ने फॉलो किया है वो जानते हैं। उन्हें कराची से अगवा किया गया था, अफगानिस्तान में उन्हें अपीयर किया गया कई महीनों के बाद, और फिर एक अमरीकी फ़ौजी पर उन्होंने गोली चलाई, जिसमें वो खुद ही ज़ख्मी हुई, और फिर उनको 85 बरस की अमरीका में कैद सुनाई गई। बहुत ही अनफेयर था। अगर वो अनफेयर था तो ये अनफेयर जायज़ है? क्या ये कहना चाह रहे हैं इसहाक डार साहब? या ये कहना चाह रहे हैं कि आपका कानून जो है वो जैसे भी सजाएं दे, और वो ठीक है, हम उसको सही मानते हैं, और हम जैसी सजाएं दी हम उसे ठीक मानते हैं, तो क्या हम आफिया सिद्दीकी का केस कमज़ोर कर रहे हैं? ये तनकीद होगी। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर पर भी बात की, और ये कहा कि कश्मीर जैसा जो मामला है, ये अगर कश्मीरी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर ले, तो हमें इस पर कोई शक नहीं है। क्या यही पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, या पाकिस्तान तो कश्मीर को अपनी शहरक कहता है? तो इस तरह की जब सफारतकारी हो रही होगी, इस तरह वजारत खारजा चल रही होगी, तो फिर कहाँ फ़लस्तीन और कहाँ दीगर मामलात। बाकी चीज़ों की तरफ बाद में आते हैं।
علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، محترمہ شہلا رضا صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اظہر صدیق صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ شہلا رضا آپ بتائیے صاحب کا یہ بیان، اس میں کوئی وہ سیاق و سباق کو کہیں پر بھی آپ چھوڑ دیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عافیہ صدیقی کو اگر اپنے ملک میں سزا دی ہے تو آپ کے قانون کے مطابق وہ ٹھیک ہے، تو ہم بھی جیسے سزا دے رہے ہیں عمران خان کو یا جو سزائیں ہوئیں گے وہ ہمارے حساب سے ٹھیک ہے، آپ اس پہ تنقید نہ کیجیے، کتنا فیئر ہے یہ بیان؟ وہ اس میں عافیہ کا ذکر نہ لاتے اور کہہ دیتے ہمارے ملک کے قوانین کے مطابق ہے اور عدالتوں کے فیصلے ہیں، ہم آپ کی عدالتوں کے فیصلوں پہ نہیں بات کر رہے، آپ نہ کریں، وہ نہ ذکر کرتے، اور اگر کرتے تو یہی کرتے کہ ایک انفیئر ڈیسیشن آپ کے یہاں ہے اس پہ تو ہم بول نہیں سکتے اور آپ ہمارے یہاں کے معاملات پہ بول رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ معاملہ ڈسپیوٹڈ سا ہو گیا پبلک میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب دکھ گئے۔ اور رہی بات کشمیر کی، تو کشمیر میں ٹھیک ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیہ دیا جائے، اور لیکن کشمیر ہمارے نام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان کے میں پٹ کر جو ہے سپرد خاک ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ مقام ہوتے ہیں جہاں پہ بولا جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی پریپریشن اگر ایکسٹراڈنری کر کے چلے جائیں ہمارے لوگ تو بہتر رہے گا۔ جی جی، اظہر صدیق صاحب آپ کیا کہیں گے یہ اب اس طرح کے بیانات، کیونکہ ہم اس وقت انٹرنیشنل ہمیں انگیج، ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے پاکستان انڈیا کے معاملے میں، ایران اسرائیل کے معاملے میں، لیکن ایک منجھے ہوئے وزیر خارجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ جب آپ ٹوٹکے چلائیں گے، یعنی وزیر خزانہ جو ہمیشہ سے اپنے آپ کو چارٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے، پھر وہی تھے جو 164 کے بیان شریف خاندان کے بارے میں دیتے رہے، اور پھر وہی تھے، آپ کے سورسز دیکھ لیں نا، یعنی اس مقدمے سے کس طرح نکل کے یہ باہر یو کے میں رہے، اور 2019 میں تو ہمیں بھی جانا ہوا تھا، اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا۔ بڑا فرق ہے، ہمارے ہاں ہم نے سٹیٹس مین نہیں پیدا کیے، ہم اگر سٹیٹس مین پیدا کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، یہ ہر کوئی اپنے اپنی پارٹی کی ڈیفنس پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہر ایک کو پتا ہے، اور میں نہیں ہے، عمران خان صاحب نے فیصل صالح یاد بیٹھے ہوئے تو اسی وقت یہ بات کہی تھی، یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیسے یہاں سے گئی، کس طرح گئی، کہاں لے کر گئے، ہمیں تو دیکھیں نا آزاد اور خود مختار ہے، کیا امریکہ اپنا شہری اس طرح حوالے کرتا ہے کسی کے؟ مان لیا کہ بالکل ان کی انوالومنٹ تھی، بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، کیا بھارت اپنا شہری اس طرح حوالے کرتا ہے؟ میں تو ایسی اگزامپل دیکھ نہیں رہا، لیکن چونکہ اب یہ پاکستان ہے۔ اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب کو بات بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس پہ پیپر دیکھ لینا عمران خان کی آربیٹریٹ ڈیٹینشن کے اوپر، آپ کو تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اگر وہ کیس جس ہم نہیں مانتے اور اس کی مثال وہ آپ کے کیس سے دے رہے ہیں، آپ کو تو پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہے اس سے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے، ہم پولیٹیکل مائلیج نہیں لگا پا رہے ہیں، لیکن ہم حد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سارے مسئلے کے دیکھا جائے، اور اس عمران خان صاحب پہلے دن سے آواز اٹھا رہی ہے، آپ غور کریں اس بات کو۔ یو ایس اے کی پارلیمنٹ بیٹھتی ہے، وہ عمران خان صاحب کی اریسٹ کے حوالے سے اس پہ کالمز لکھے جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ سائفر کا کیس بہت بڑا بیان کیا انہوں نے، نیست و نابود، عدت کا کیس نیست و نابود، چلیں ان کیسز کی طرف ہم آتے ہیں، صرف عمران خان ہی وہ ہم سب دیکھتے جا رہے ہیں۔ صاحب کے معاملے پہ ذرا بات مکمل ہو جائے پھر کیسز کی طرف آتے ہیں۔ جی علی گوہر بلوچ صاحب، تو کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ جتنا انفیئر عافیہ صدیقی کا کیس لڑا گیا اور جس طرح سے سزائیں دی گئیں اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بات اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے
اس بات کو ظاہر ہے سیاسی مخالفین نے کافی گھما پھرا کے اور طرف لے گئے ہیں. تو ان کا مقصد یہی تھا بات کا کہ جس طرح سے آپ کے ٹرائل ہوتا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اسی طرح سے ہر ملک کا قانون ہے اور اس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ہاں، وہ ہمارے فیصلوں سے اتفاق نہ کریں ان کی مرضی، ہم ان کے ملک کے فیصلوں سے اتفاق نہ کریں یہ ایک ہمارا اپنا اختیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ملک کے بہرحال قانون کا احترام کرنا چاہیے. جہاں تک عافیہ صاحبہ کے کیس ہے، وہ اس کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں، جو ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے، جو سابقہ وزیر خارجہ کا یا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کا اس طرح کا بیان دینا پاکستان کی پالیسی کہلاتا ہے، وہ پالیسی بیان کہلاتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو اچھالا، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اچھالا اس کو، لیکن میرا خیال ہے ان کی بات جس طرف وہ لے جانا چاہتے تھے وہ بات نہیں آئی. لیکن ایک دیکھیں نا، ٹاک شوز میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان بات ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ پاکستان کی کامیاب ترین پالیسی ہے. یہی موصوف جو میرے بھائی بیٹھے ہیں پروگرام کے اندر، ان کی جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو آپ نے تو تنہائی کا شکار کر دیا تھا. یو اے کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب تھے، امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب تھے، سعودیہ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب تھے. آپ دیکھ لیں آج پورے پاکستان میں پاکستان کی خارجہ پالیسی مقبول ہو رہی ہے، انڈیا کا بیانیہ پٹ رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو دیگر ملکوں میں بلایا جاتا ہے، اور جب وہ امریکہ جاتے ہیں تو اسپیسیفک معاملے پر ہم بات کر رہے تھے. میری بات مکمل ہونے دیں نا. نہیں اسپیسیفک معاملے میں بات کر رہے ہیں نا، اس طرح سے تو بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے. مسعود صاحب آپ میری بات مکمل ہونے دیں نا، فوکس رہنا سر. جی سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہمارے آرمی چیف گئے امریکہ کے اندر تو وہاں پر کون بندے تھے جو ہمارے ملک کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور زہر اگل رہے تھے؟ جس وقت انڈیا نے بھارت آزاد کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا تھا اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور عمران نیازی صاحب آئے تھے کہ میں کامیاب دورہ امریکہ کا کر کے آیا ہوں، حالانکہ سودا کر کے آئے تھے، اور آج بھی وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں اور کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ امریکہ کا سودا کون کر امریکہ میں آیا تھا آزاد کشمیر کا. تو وہ بانی پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے. جب ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جشن منایا تھا ادھر مودی جشن، اب آپ بات تو ہضم کر لیں نا، ادھر مودی جشن منا رہا تھا، ادھر پاکستان میں عمران احمد نیازی صاحب جشن منا رہے تھے. تو مقصد یہ کہ وہ مجھ سے جواب ضرور لیجئے گا اس کا. مسعود ہے مجھے لینا ہوگا. میں چاہ رہا تھا کہ ہم بڑا فوکس اس پہ رہتے، لیکن بہت ساری باتیں علی گور بلوچ صاحب نے کہ مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. بڑا شور تھا 5 اگست کے احتجاج کا اور 5 اگست کا انتظار بھی ہے، لیکن اب تحریک انصاف نے لاہے عمل کا مکمل اعلان تو نہیں کیا، لیکن اتنا بتا دیا ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پہ اسپیسیفک احتجاج نہیں ہوگا کہ کوئی لانگ مارچ ہوگا جو اسلام آباد جا رہا ہوگا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ پورے ملک سے لوگ نکلیں اور احتجاج کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونے والا اس طرح سے نہیں ہے. اور احتجاج کا پلان کس نے دینا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھی، تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پلان دیں گے، اور جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی آئین کے تحفظ کی، اب اس کے امبریلا کے نیچے یہ احتجاج ہوگا. جی شلا آپا آپ فرمائیے گا، یہ اب جو لاہے عمل سامنے آ رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اگر پارٹی متحرک نہ ہو اور لوگ باہر نکل آئیں اور احتجاج کریں، اور کوئی ایسا احتجاج کریں جس سے حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہو. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے ابھی تک کوئی بھی جو ان کا احتجاج ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سوائے کے پی سے کے علاوہ کہیں سے لوگ نکلے ہوں، اور وہ بھی کیونکہ وہاں کے لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوئے تو انہوں نے کہا کسی کو کاروبار کا شروع کرنے کو کہا تھا، کسی کو کچھ، اور پھر ہر دفعہ ان کو چھوڑ کے جس طرح جایا گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی احتجاج اس طرح کا ہوگا کہ جو حکومت کے لیے کسی ایک دن بھی ڈسٹربنس کر سکے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کوئی بھی بات ہو، اڈیالہ سے یہ کہا جائے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی یہی آوازیں آئیں، اس سے پہلے بھی،
پھر جو لوگ سینیٹر بنے ان کے بھی کہا گیا کہ نام ہم نے نہیں دیے، خود کسی نے دیے ہیں، اور ہر بات کو، ہر ڈائلاگ کو جو ہے جب وہ کسی منطق پہ پہنچ گیا ان کو سبوٹیج نہ کیا گیا ہو تو کسی کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں. صحیح. اور سمجھتی ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو تو پارٹی کے اندر نہیں سنا جاتا، کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ سیکریٹری جنرل ہیں اور اس لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا، جس کی وجہ سے کہ جس میں ان کے یہاں سے سیکریٹری جنرل اگر کوئی ہٹ جائے تو اس کو فار دا ٹائم بینگ کام کرنا پڑتا ہے جب تک کہ انتخابات نہ ہو. اور وہ سیکریٹری جنرل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سمبل بھی ہٹایا گیا، کیونکہ اس وقت بھی سیکریٹری جنرل کا انتخاب نہیں ہوا تھا اور یہ بھی بغیر منتخب ہوئے ہیں. تو لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، کوئی کسی کی کال کو فائنل کال نہیں سمجھتا، کوئی کسی کی بات کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے لیڈر کی بات ہے. تو یہ ایک فقدان ہے پارٹی میں سیکنڈ لیڈرشپ کا اور سیکنڈ لیڈرشپ پہ اعتماد کا. ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ تحفظ آئین کی جو تحریک تھی اس میں تو مولانا صاحب بھی آپ تھے، اب مولانا صاحب آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، یہ تحریک خود ہی دم توڑ چکی ہے، یہ لاہے عمل کا اعلان کرے گی اب؟ مسعود میں شیلہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، تو مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا دور یاد آ گیا، جنرل ضیاء الحق کا دور یاد آ گیا، نصرت بھٹو صاحبہ کا. سیاسی جماعتوں کا کام سیاسی جدوجہد کرنا ہے، اور ان میں مین میں اپنا اس طرح کی باتیں یہ میں شاید پہلی دفعہ. وجہ کیا ہے؟ یہ ہائیبرڈ، یہ اب سیاسی جماعتیں وہ نہیں رہ گئی ہیں، یہ ہائیبرڈ نظام ہے. یہ ان کا تعلق صرف اور صرف موجودہ نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر 17 سیٹوں سے شروع ہو کے یہاں تک پہنچا اور 2/3 اکثریت تک پہنچ گیا. اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی، کیا بات، اگر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو کبھی بھی اس نظام کا حصہ نہ بنتے، اس سے بہتر تھا وہ سائڈ پہ بیٹھ جاتے. اور یہ تاریخی طور پر بات ہے. اور جہاں تک نواز شریف وغیرہ کی بات ہے، وہ تو پیداوار ہی انہی کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، پہلے دن سے اب تک ڈیلیں کرنا، ملک سے جانا، واپس آنا، پھر بیٹھ کر ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا. اور ہم جمہوری دور میں رہ رہے ہیں تو آپ خود ہی ایک لوز بال دے دیتے ہیں جب بھی آپ. نہیں دیکھیں، میں تو بڑی سمپل سی بات کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کی گفتگو کیجیے، ذرا ان کی بھی سن لیجیے. نہیں، میں ذرا بات ختم کر لوں پھر وہ ضرور جواب دیجیے گا. دیکھیں ایک بات بڑی واضح طور پر جو سمجھ نہیں ہے نا، یعنی انہوں نے تو یہ تک نہیں کہا کہ نظر بندی کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں ہزاروں، کیوں ہو رہے ہیں؟ 144 کا نواز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ای سی ایل، پی سی ایل، پی این آئی ایل لسٹ میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے، کیوں؟ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہاں، جہاں ظلم، یعنی یہاں کشمیر بنا دیا آپ نے، فلسطین بنا دیا یہاں پر، اور کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے لوگ نہیں نکلتے. خدا رہا ٹھیک ہے، اپنا ظلم اور جبر سارا چل رہا ہے، لیکن لوگ نہ نکلیں یہ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے جو کچھ حالات اور واقع میں تو پھر یعنی آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ کہاں ہے ایسا کہ یعنی اجازت تو ملتی نہیں جلسہ کرنے کی، اور اگر کسی نے اسلام آباد میں جلسہ کیا وہ باقاعدہ کوئی اجازت کے بغیر وہ جناب سزائیں دے دی. یہ بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر کہ اب بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں اس حد تک ہو جائیں. باقی مینار پاکستان بھرنے جا رہے ہیں آپ، سڑکوں پہ آپ دیکھیے گا. درخواست دی تھی کمشنر کو، اس کا کیا جواب آیا؟ کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہونا، ہمیں کورٹوں میں جانا پڑنا ہے. آج کل تو عدالتوں میں بھی درخواستیں نہیں لگ رہی ہیں. آپ کیا یہاں اگر دیکھ کر الو بول رہے ہیں عدالتوں کے اندر، یعنی یہاں کا ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ یہاں بدماشیہ طاقتور ہو چکی ہے، یہاں شرافیہ کی پوزیشن اور آ گئی ہے، یہاں پر یہاں پر ظالم مجرم جتنے بھی وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیتے اجازت. تو یہ بھی ایک اور فائنل کال ہے نا، اس فائنل کال میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اجازت نہیں ہوگی پھر بھی بنے گی. سنیے گا مسعود صاحب، یہ نہیں ہونا. دیکھیں بات بڑی واضح ہے، موبلائزیشن کی باتیں ہیں، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے رہے، تو کم از کم ایٹ لیسٹ ہر جگہ سے، ہر علاقے سے لوگ نکلیں گے. اور یہ ہم نہیں ہیں. اب بجٹ کے بعد حالت دیکھ لیں غریبوں کی کیا پوزیشن ہے. پیٹرولیم کی پرائس پہ 36 صفحے کا چپیڑ ہے ان کے منہ کے اوپر کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو بڑا کہتے تھے. اب کیا رہ گیا؟ آپ کا خیال ہے لوگ گھر بیٹھیں گے؟ تاجر حضرات گھر بیٹھیں گے؟ آنے والے دنوں میں لوگ نکلیں گے؟ انہوں نے مار مار کے آج 28 تاریخ ہے،
اور اب 7 دن کے بعد آپ کی فائنل کال کی ڈیٹ ہے. ابھی تک کوئی ہلچل نہیں ہے. کراچی شہر میں تو سناٹا پڑا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا لاہور میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. شہلاب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی دیکھیں وہاں بھی لوگ میں چاہ رہی تھی کہ یہ بات پوری کر لیں تو میں ضرور بات کروں. 5 تاریخ ابھی کوئی دور نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا, ہمیں آج بیٹھ کر اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہ خدا را یار اس ملک میں جمہوری کلچر کو پڑھنے دیں, پروان چڑھنے دیں. آپ کچھ کہہ رہی ہیں, یہ نہیں پڑھنے جانا چاہتے, یہ وجہ کہ پیداوار یہ بھی ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. یعنی اس آمرانہ سوچ جی ذرا انہیں خاموش کرا دیں تو میں بات کروں. انہوں نے آج تک پیپلز پارٹی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں, اور نہ مجھے یہ جانتے ہیں. جب انہوں نے سوچا نہیں ہوگا سیاست کا 90 میں گرفتار ہو چکی تھی. ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئیڈیل لینن اور ماؤ تھے, اور جب انہوں نے سیاست شروع کی تو لینن کے فلسفے پہ شروع کی کہ اگر آپ کو رائٹ ونگ لیفٹ ونگ کی سیاست کا ماحول نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کریں, آپ کو سیاست کرنی ہے چاہے رائٹ ونگ کے ساتھ کریں, اور اس طرح کہیں نہ کہیں آپ کا عوام سے رابطہ رہے گا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب سیاست شروع کی اور مقبول ہو گئے, پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی, لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو اس کے 3 دن بعد مارشاء اللہ لگ گیا تھا. جس کو لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوب کے یوں تھے فلاں تھے, 3 دن بعد ایوب آیا. دوسری بات, بی بی شہید نے ہمیشہ کہا کہ یہ ہماری سیاسی غلطی تھی جو ہم نے اپنے آپ کو الیکشن سے الگ کیا تھا. ٹھیک ہے, صحیح یعنی سیاست کرنی ہے آپ غیر جماعتی جو ہوئے تھے. تو میں یہ سیاست ہر حال میں کرنی چاہیے. اگر آپ لیفٹ ونگ کی سیاست نہیں کر سکتے تو آپ مجبوری میں تو آپ لیفٹ کی کریں, کم از کم آپ عوام سے رابطے میں رہیں گے. یہ جو ہے نا کہ میں جیتوں تو وہی سیاست ہے, میں ہی جیتوں تو وہی الیکشن صحیح ہے, میں وزیر اعظم ہوں تو میں ہی لیڈر ہوں ورنہ باہر کوئی لیڈر نہیں. یہ ایک محدود اور دیوالیہ ذہن کی سیاست. جبر کی بات کرتے ہیں, حکومت کے جبر کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ پہلی مرتبہ ہے؟ یہ تو ان کے دور میں تو سب سے زیادہ تھا. ان کے دور میں تو نیب جو کہ اکاؤنٹیبلٹی وہ ہے, اس کے دور میں وہ زرداری صاحب پہ مقدمہ نہیں چلنے دیتے تھے. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ جبر اس وقت جا رہا تھا. قسمیں نہ کھائیں, قسمیں وغیرہ چھوڑ دیں, حلف نہیں, قسموں کی بات نہیں کرتی. میں آپ سے بات کرتی ہوں, میں بات کرتی ہوں. نہیں, میں بغیر قسم سے آپ کو بات کرتی ہوں. یعنی جھوٹ بولنا اور سرے عام جھوٹ بولنا میں آپ کو بتا دی ہے. بات سنیں, آپ چیخ کے میری آواز نہیں دبا سکتے. آپ نے 9 مئی کیا, آپ کو تو جبر ہونا ہے. بیٹھ کر خدا را یہ جمہوریت سکھائیں گی. آپ کو جمہوریت کیا, آپ کو تو سیاست سکھانی پڑے گی. آپ کو تو سیاست سکھانی پڑے گی. آپ چیخ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ بات نہ کریں. آپ چیخ رہے ہیں, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحب آپ چیخ رہے ہیں, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. بھٹو صاحب کون سی ایک ایک کر کے بات دلیل نہیں ہے. ایک ایک کر کے بات سر, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ چیخ رہے ہیں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں. دلیل کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے دور کی تو اتنی گھٹیا. ہمیں دلیل دینے دینا, مجھے دلیل دینے دے. ہاں, مجھے دلیل دینے دے. آپ لیفٹ اور رائٹ کی سیاست بتا رہے ہیں, یہ نہیں بتا رہے کہ ظلم ہو رہا ہے. وکیل ہیں تو سیکھیں, تو آداب تو سیکھیں, بولنے کے آداب سیکھیں. مسعود آپ پوری چپ کر رہے ہیں, اس سے ریٹنگ نہیں ہوگی. جواب نہیں, میں جواب دوں گی تو جھوٹ ہوگا نا. اگر میں جواب دوں گی تو آپ فضول چیز کے اپنی مردانگی دکھا رہے ہیں. چیخنا مردانگی نہیں ہوتا, کوئی جینے کی بات نہیں ہے. آپ کو فلسفہ ہی نہیں پتا, آواز نکالنا مردانگی نہیں ہوتا. فلسفہ نہیں پتا, نہ ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ پتا آپ کو. یعنی آپ کو اتنا ہی نہیں پتا ہے. ہمیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رک جائیں آپ لوگ پلیز ذرا رک جائیں. علی گور بلوچ صاحب سے میں پوچھتا ہوں, اتنی دیر میں ذرا آپ لوگ کول ڈاؤن ہو جائے, پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. علی گور بلوچ صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے آخر کہ ابھی جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں سے, اور بالکل ہی ابھی انیشیل لیول ہے, نچلی عدالتوں سے ہوئی ہیں, ابھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے, لیکن فوری طور پر
اسپیکر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیے نااہلی کے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ نہیں مسعود رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو اس کی باری کا وقت دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر صدیق صاحب کم از کم قانون دان بھی ہیں، ان کو کم از کم کچھ ملود خاطر رکھنا چاہیے. شہلا رضا صاحبہ بات کر رہی تھی، انہوں نے اپنی باری پہ بات کی. اپنا جواب دے بیٹھ کر، میں سر کل اکیلے بیٹھ کے بات کر لینا، تم نے جو کرنی ہے بات. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. مجھے نہ سکھائیں کیا سکھا رہے ہیں آپ. اظہر بھائی تھوڑی سی تھوڑا تحمل، اظہر بھائی تھوڑا نہیں کیا تحمل. مطلب آپ ظاہرہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اظہر بھائی آپ چپ کر کے جواب میری دیں. خاطر، اظہر بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سوال کیا جا رہا ہے. اظہر بھائی میں بیٹھ کر میری خاطر پلیز تھوڑا تحمل. ہمارے پاس آپ سکھا رہے ہیں آپ. اظہر بھائی کیا جواب دیں اپنا؟ جواب ہے نہیں آپ کے پاس. عدالتوں میں جواب نہیں آپ کے پاس. جواب مجھے بریک لینی ہوگی، مجھے بریک لینی ہوگی. کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. علی گور بلوچ صاحب، اب اپنی اپنی باری پہ مائک کھلے گا اور ہم چاہیں گے کہ بس جس کی باری ہے وہی بات کرے. آپ فرمائیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آخر کیا ایسی جلدی ہے کہ ابھی نچلی کورٹ سے سزا ہوئی ہے اور آپ نے نااہلی کے نوٹیفیکیشن بھی کروانا شروع کر دیے. ذرا انتظار تو کر لیں، ابھی تو بڑے مراحل باقی ہیں. دیکھیں مسعود رضا بھائی، جو بندہ ایک دفعہ جب وہ اس کی کنوکشن ہو جاتی ہے، وہ عدالت کا سزا یافتہ ہو جاتا ہے، تو جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے، جو سپیکر ہے، وہ پابند ہے اس کو نااہل کرنے کا، اس کا نوٹس بھیجنے کا. ہاں، کل کو اگلی عدالت اس کو بحال کرے گی، وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، لیکن اس کو کنوکشن ہو چکی ہے، وہ نااہل ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسری یہ گزارش، یہ تو قانون اور آئین کی بات ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کس جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں؟ جن کی پارٹی جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جن لوگوں نے ان جرنیلوں نے جن کے غبارے میں ہوا بھری، جو ثاقب نثار کے غلط فیصلوں کے اوپر اور جو واٹس ایپ کے اوپر کمیٹیاں بنتی تھی، ٹرانسفرز ہوتی تھی، اس وقت یہ بغلے بجایا کرتے تھے اور 6 منٹ کو ان کو 6 ضمانتیں ملتی رہے. مجھے یہ بتائیں کس قانون میں لکھا ہے کہ جائیں اور آپ جنا ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں؟ کس قانون میں لکھا ہے کہ کے پی کے ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس میں جا کر آگ لگا دیں؟ کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ آپ پاکستان کے تمام موٹر ویز کو آگ لگا دیں؟ خود بانی پی ٹی آئی یہ مان رہا ہے کہ میں نے جی ایچ کیو کے سامنے لوگوں کو تو میں نے بھیجا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں. ایم عالم کے جہاز کو آپ نے آگ لگائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے باپ اور دادا کی جاگیر ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ جمہوریت، کون سی جمہوریت؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں تو اس کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. آج بھی آپ کہتے ہیں کہ میں جناب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ میں کس سے بات نہیں کروں گا. ہر بندے کو چور اور ڈاکو کا، اور سب سے بڑا ڈاکہ آپ نے ابھی بھی کے پی کی گورنمنٹ جو گل کھلا رہی ہے وہ کس سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہے. پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے، وہ میں کل ہی کھول دوں. کہتے 26 کروڑ کے تو صرف بسکٹ کھا کر چلے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس ٹاپک پہ بات کریں. یہ جمہوریت ہے کہ آپ پاکستان کی کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جمہوریت کی قربانیاں نہیں دی؟ کیا ہم نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملے کیے ہیں؟ کیا ہم نے آگ لگائی ہے؟ کیا ہم نے ذرا آگے بڑھنے دیں مجھے علی بھائی. شہلا آپا، اب یہ جو پوری چارج شیٹ ہے نون لیگ کی طرف سے، تو کیا اگلی پارٹی احتجاج کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ جب بھی وہ اجازت دیں، مانگیں کسی جگہ پر احتجاج کرنے کی، نہ دی جائے؟ میں نہیں سمجھتی اس طرح. آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہر احتجاج جو ہے اس کی اجازت ہوتی ہے. ہاں، اگر ایک پارٹی کا یہ وتیرہ بن چکا ہو کہ اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے اپنے صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے حملہ آور ہوگا کیپٹل پہ، تو کیپٹل کے لیے تو ایک پیسفل اسمبلی کا قانون آ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہاں، البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہر دور میں ہر اس پارٹی کا نشانہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت رہے، چاہے وہ شرجیل انعام میمن ہوں، زرداری صاحب ہوں، فریال تالپور صاحبہ ہوں، ڈاکٹر عاصم ہوں، اور بہت سارے نون لیگ کے بھی میں کہوں گی. اور تو اور آپ یہ دیکھیے کہ میں صرف ممبر تھی
ایک NICVD کی مجھے جو ہے نیب سے جو ہے 33 صفوں کا ایک وہ بھیج دیا گیا تھا کہ حاضر ہوں آپ نے یہ کیوں کیا، جبکہ اس میں سارا اختیار ہی NICVD کی آرگنائزیشن کو تھا، تو چھوڑا کسی کو نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے اسٹیمنا تھے کیونکہ وہ سیاسی تھے، کسی کا تھرڈ آپشن نہیں تھے، کسی جرنل کا تھرڈ آپشن نہیں تھے۔ اور سب سے بڑی بات تو جبر کی یہ تھی کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گرا کر اس پہ جھوٹے مقدمے چلوائے گئے اور پاناما کے نام پہ اس کو اقامہ کی سزا دی گئی جس میں یہ برابر کے شریک تھے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ پروگرام کریں تو MNAs کے ساتھ MNAs کو بٹھائیں۔ وکیل تو پہلے ہی سارے کیس ہار رہے ہیں عدالتوں میں، ایک پیج پہ نہیں ہوتے سارے وکیل ان کے، تو یہاں پہ کیا مقدمہ لڑیں گے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئندہ مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ بھی مجھے پروگرام میں نہیں بٹھائیے گا جس کا ٹیمپرامنٹ ہی نہ ہو بات کرنے کا، جس کے بندے نے آج تھپڑ مار دیا ہو جا کے، تو جن کو بات ہی نہیں کرنی آتی ہے، اپنا کیس بھی نہیں لڑ سکتے، آپ ہمیں ان کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ تو پلیز یہ آپ محبت آپ ہمیشہ پروگرام میں آتی ہیں، آپ بالکل چھوٹا بھائی سمجھتی ہیں مجھے اور بالکل اسی طرح سے برتاؤ بھی کرتی ہیں، اور اظہر صدیق صاحب بھی اسی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ دونوں میرے بڑے ہیں اور میں تھوڑا تحمل رکھیں۔ اظہر صدیق صاحب، اب جبر بھی ہوتا ہے، حکومتیں اپوزیشن کے لیے راستے تنگ بھی کرتی ہیں، لیکن اپوزیشن آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جگہ نکالتی ہیں، راستہ پیدا کرتی ہیں۔ لیکن آپ کے ہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ بجائے یہ کہ آپ لاہے عمل دیتے، اچکزئی صاحب لاہے عمل دیں گے اب آپ کا؟ اچھا پہلے دیکھیں، یہ آپ کو پتا ہے مسعود بھائی، یہ ٹیپ ریڈیو کی میں روزانہ سنتا ہوں، جس طرح کی گفتگو میرے لیے ان کی گفتگو کوئی نئی نہیں ہے۔ پہلے ثاقب نثار صاحب، پہلے تو بات ثاقب نثار صاحب نے تو کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، انہیں اتنا ہی پتہ ہی نہیں ہے فیصلہ ثاقب نثار نے کیا ہو۔ نیب ابھی بھی آج کل نیب کس کے انڈر ہے؟ جی نیب جن کے انڈر ہے اس وقت ہی انڈر۔ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں ساری ایک پیج پہ آ گئی ہیں، صرف کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف۔ وجہ کیا تھی؟ للکارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ نظام کو ساروں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جمہوریت کی بات کی، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، آج کہاں رہ گئے؟ دیکھیں نا آپ، مثال نیب تھی نا، نیب میں پکڑ کے ڈالا تھا ان کو، رگڑ دیتے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تو چھوڑتے نہ ان لوگوں کو نا۔ سر اتنی بڑی پارٹی نواز شریف کے ساتھ جنہوں نے زیادتی پیدا نہیں کر پا رہی، یہ تشویش کی بات ہے۔ نہیں دیکھیں نا، میں تو یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں نا جب